बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर बच्चों, डियर सब्सक्राइबर, डियर टीचर्स, डियर पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज के हमारे लेक्चर के अंदर जो कि ख़ास तौर पे ऑन डिमांड है और BS उर्दू के का और MA उर्दू के जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे और वो टीचर जो उर्दू पढ़ाते हैं लेकिन अपने उर्दू को ख़ुद इन्हेंस करना चाहते हैं, उनके लिए बेलमूम मैं आपके सामने जो है ना वो ये रख रहा हूँ। आज हम जिन सनतों को मुताला करेंगे उनमें से पहली सनत है जी सनत इश्तिकाक। इश्तिकाक का लफ्ज़ जो है वो मश्तक से निकला है। मश्तक का मतलब ये होता है कि ले लेना, किसी और जो है ज़ुबान का लफ्ज़ या किसी और ज़ुबान की कोई इस्तिलाह को अपने यहाँ वारद कर लेना या उसमें से कोई लफ्ज़ आगे निकाल लेना या कोई इस्तिलाह आगे निकाल लेना, ये होता है सनत इश्तिकाक। अब सनत इश्तिकाक में शेर में ऐसे अल्फाज लाना जो एक ही मस्दर से मश्तक हों। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा जो है ना इसकी पहले डेफिनेशन को समझ लीजिए। यानी कि हम कोशिश ये कर रहे हैं, हम जिद्दोजहद ये कर रहे हैं कि एक ऐसी कोशिश, एक ऐसा सिलसिला कि जिसके अंदर हम ये कोशिश और ये काविश कर सकें ख़ास तौर पे कि जब एक ही मस्दर जो है यानी एक ही जो रूट वर्ड है, मस्दर यानी रूट वर्ड से हम जब अल्फाज को जो है वो लेकर आते हैं तो ये चीज़ जो है ना वो सनत इश्तिकाक कहलाती है। अब सबसे पहले हम गालिब के पास जो है ना वो इसको देखेंगे कि हज़रत गालिब इस पर जो है ना वो क्या इरशाद फरमाते हैं। आप अगर गौर करें तो यहाँ पे जो है ना मैं अभी शेर आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ हज़रत गालिब का। हज़रत असदुल्ला ख़ान गालिब, असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक हैं, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में, हैरान हूँ फिर मुशाहदा है किस हिसाब में, असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक हैं, हैरान हूँ फिर मुशाहदा है किस हिसाब में। हज़रत गालिब। अब इस सनत के इस्तेमाल से भी अस्वात की तकरार वाक़ हो रही है। अस्वात यानी सौत की जमा, तो अस्वात की जो तकरार यहाँ पर वाक़ हो रही है, मैं दोबारा आपके सामने जो है ना वो बैत को आपके सामने दोबारा पेश कर रहा हूँ। असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक हैं, असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक हैं। उम्मीद है अब आपको जो है ना वो हैरान हूँ फिर मुशाहदा है किस हिसाब में। अब आप ज़रा इसको गौर कीजिए तो इसके अंदर आपको जो है ना वो शहूद, शाहिद, मशहूद और मुशाहदा, अगर आप गौर करें तो ये सारे के सारे अल्फाज एक ही मस्दर से मश्तक हैं, एक ही मस्दर से मश्तक हैं। और एक ही मस्दर से मश्तक होने के सबब इनको आप अगर गौर कीजिए और इनको आप समझिए तो असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक हैं, हैरान हूँ फिर मुशाहदा है किस हिसाब में, ये हज़रत गालिब ने फरमाया है। और यहाँ पे मस्दर जो है वो शाहद या जो है ना शीन है दाल मस्दर से, शाहद से ही शहूद, शाहिद, मशहूद और मुशाहदा ये सारे मुश्तक्कात का इस्तेमाल किया गया है। और इस हालत को, इस अमल को, इस तरीक़ेकार को आप सनत इश्तिकाक कहते हैं। इस सनत के इस्तेमाल से भी सूरत भी अस्वात की तकरार वाक़ होती है। बाज़ सनतों का ताल्लुक़ सिर्फ़ माना से होता है जो शेर के मानवी हुस्न को बढ़ाती हैं, जैसे सनत ईहाम, इदमाज, तजाहले आरफाना, हुस्न तालील वग़ैरह। सनत ईहाम, शेर में ज़ू माना लफ्ज़ लाया जाए, ज़हन करीब के माना की तरफ जाए लेकिन गौर करने पर दूसरे और असली माना की तरफ ज़हन मुंतकिल हो। मीर मोहम्मदी बेदार का अगर हम जो है ना वो ये शेर सामने रखें, ये मिसरा सामने रखें तो हमें ये चीज़ जो है वो क्लियर होगी। हम खाक भी हो गए पर अब तक जी से न तेरा गुबार निकला,
جی سے نہ تیرا غبار نکلا۔ اچھا، یہ میر محمدی بیدار کا جو ہے نا وہ مصرع ہے، اور لفظ غبار میں ایہام ہے، یعنی غبار کے لفظی معنی ہے دھول اور محاورہ کے میں غبار سے مراد رنجش ہے، رنجش ہے۔ پہلے مصرے میں خاک کا لفظ دیکھ کر دوسرے مصرے میں غبار کے معنی قریب دھول کی طرف ذہن جاتا ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ شعر میں غبار سے مراد رنجش ہے، اور یہاں پہ صنعت ایہام استعمال کی گئی ہے، اور ایک لفظ کے دو معنی جو ہے نا وہ، اور متناقض المعنی بھی کہہ سکتے ہیں، مترادف المعنی بھی کہہ سکتے ہیں، اور متضاد المعنی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ یہاں پر جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر اگلی جو چیز ہم یہاں پہ جو میں نے پہلے بھی تھوڑا سا آپ کو ذکر کیا ہے کہ قول متناقض یہ ایک اہم اور دلچسپ صنعت ہے جس کا ذکر بلاغت کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ قول متناقض سے مراد کلام میں متضاد معنی کے الفاظ کو ایک مفہوم میں جمع کرنا، اس طرح کہ ان کی یکجائی محال معلوم ہو، لیکن غور کرنے پر پتہ چلے کہ اس میں دراصل تناقض نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو ایسے لگے کہ اس میں تناقض نہیں ہے۔ جیسے فانی کا شعر جو ہے، ہم یہاں پر اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بخش دے جبر کل کے صدقے میں ہر گناہ میری بے گناہی کا۔ فانی کا شعر ہے، دوبارہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ دہرا رہا ہوں، بخش دے جبر کل کے صدقے میں ہر گناہ، یعنی ہر گناہ میری بے گناہی کا۔ اب ہم اگر اس کو جو ہے نا وہ بے گناہی کا گناہ قول متناقض ہے، کیونکہ بے گناہی اور گناہ یکجا نہیں ہو سکتے، لیکن جبر کل کے تصور سے یہ تناقض رفع ہو جاتا ہے۔ انسان مجبور محض ہے، وہ گناہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تقدیر اس سے وہ گناہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تقدیر اس سے کوئی گناہ سرزد کرواتی ہے تو اس میں اس کے ارادے کو دخل نہیں ہے، وہ تو بے گناہ ہے۔ اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام اہم لفظی اور معنوی صنعتوں سے واقف ہوں۔ شعر میں صنائع کے عمل کی شناخت کے بغیر شعر کی تدریس و تحسین مکمل نہیں ہو سکتی۔ اب تو یہ بات میں نے جو ہے نا وہ لیکچر شروع کرنے سے اور ٹریننگ سیشن شروع کرنے سے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی، حتیٰ کہ اب ہم جس انداز سے برصغیر کے اندر ہمارا ایکا ہو چکا ہے، یا برصغیر کے اندر ہم ایک دوسرے سے مل چکے ہیں، ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ جو ہے وہ انگلش ٹرمینالوجی بھی جو ہے نا وہ آنی چاہیے، اور انگلش جو ہے پڑھانے والے افراد کو اردو کی ٹرمینالوجی سے کچھ نہ کچھ واقف ہونا چاہیے، تاکہ وہ جب ٹرانسلیشن کریں یا ترجمہ جب کروا رہے ہوں تو ان کے حقوق جو ہے نا وہ بہتر انداز سے بیان کر سکیں۔ حذف و ایما اگلی صنعت ہے جی۔ غزل کا شعر اپنی جگہ مکمل نظم ہوتا ہے، دو مصروں میں، یا نظم سے مراد یہ ہے کہ منظوم ہوتا ہے، ترتیب شدہ ہوتا ہے۔ دو مصروں میں شاعر ایک وسیع خیال کو پیش کر دیتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ کو قواعد سے برتا جائے، جن امور کو وضاحت سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں انہیں حذف کر دے اور ان کی طرف صرف اشارہ کر دے۔ غزل کے قاری جو اردو کی روایت سے واقف ہیں، حذف کردہ حصے تک ان کا ذہن تھوڑے سے غور کے بعد منتقل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات شعر کے محذوفات، یعنی اس میں جو چھپے ہوئے ہیں، حذف شدہ یا چھپائی ہوئی چیزیں ہیں، یا جو ہے نا وہ کاٹی ہوئی جو چیزیں ہیں، تک رسائی کے لیے خود شاعر کے کلام سے مدد ملتی ہے، جس میں اس نے خاص مضامین تکرار کے ساتھ باندھے ہوتے ہیں۔ یہاں حذف و ایما کی صنعت کو دو مثالوں سے واضح کیا جاتا ہے۔ حضرت غالب کا شعر ہے یہاں پر، جس کو ہم آپ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ اس کی طرف تھوڑا سا اگر توجہ کریں، اسپیشلی بی ایس کے طلباء، تو غالب کا جو شعر ہے کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔ اسپیشلی جو ہم انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ، یہ دونوں صنعتیں چونکہ جو ہے نا وہ انگلش کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں اور یہ دونوں صنعتیں اردو کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں، تو میں دونوں کو جو ہے وہ خاص طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر ہم اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے لیکچر کا جو ہے وہ اختتام کر لیں گے۔ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔ اب یہاں پر جو ہے ہم تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ غالب ہمیں کیا بات کہنا چاہ رہا ہے۔ غزل کا واحد متکلم ہے، اپنے دوست سے مخاطب ہے، کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے کچھ شکایت نہیں، اگر نامہ بر ملے تو میرا سلام کہیو یا کہہ دیجیو یا کہہ دینا۔
اب اس کے حساب سے آپ اگر غور کریں تو دوست کے کسی عمل کی وجہ سے شکایت کا موقع پیدا ہوا، لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچا یا پہنچتا ہے کہ دوست کا دراصل قصور نہیں ہے۔ نامہ بر کو سلام کہنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نامہ بر نامہ لے کر تو گیا لیکن جواب لے کر لوٹا ہی نہیں۔ کسی کو کوئی بات یاد دلانی ہو تو مکمل بات جو ہوتی ہے یا جو مکمل بات ہوتی ہے دہرانے کی بجائے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کو میرا سلام کہنا۔ سلام کہنے میں طنز کی کیفیت بھی ہے۔ جب کوئی شخص یقین دلائے کہ وہ یہ میرا کام کر دے گا، پھر اپنے وعدے سے منحرف ہو جائے تو اسے ملاقات ہونے پر طنز سے سلام کرتے ہیں یا کسی کے ذریعے اسے سلام پہنچاتے ہیں۔ ایک شخص کسی خیال کا اظہار کرتا ہے اور دوسرا اس کی تردید کرتا ہے۔ جب پہلے شخص کی بات درست ثابت ہوتی ہے تو وہ دوسرے شخص کی طنز سے سلام کرتا ہے۔ غالب کے مضامین شعری پر نظر ڈالیے۔ غالب نے رشک کے مضامین کثرت سے باندھے ہیں۔ رقیب کا بھی ذکر بار بار کیا ہے۔ محبوب اتنا حسین ہے کہ جو بھی اسے ایک نظر دیکھتا ہے اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ یہ اشعار دیکھیے کہ قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر غالب، وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے۔ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ ان اشعار سے غالب کے زیر مطالعہ شعر کی کلید ہاتھ آ جاتی ہے۔ تخلیق کو بروئے کار لا کر شعر کو ایک مفہوم پہنایا جا سکتا ہے۔ شاعر یا شعر کے واحد متکلم کا مفہوم نہایت حسین ہے۔ جو بھی نامہ بر خط لے کر جاتا ہے اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ رقیب بن جانے کے بعد خط پہنچانے اور خط کا جواب لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب کئی نامہ بروں سے اس طرح کا تجربہ ہوا تو اس نے اپنے دوست سے مدد چاہی۔ دوست نامہ بری کے لیے ایک شخص کو لے آیا۔ اس کے خیال میں اعتماد اور بھروسے کے قابل آدمی تھا۔ نامہ بر نے وعدہ کیا، وہ دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض انجام دے گیا، لیکن وہ بھی خط لے کر غائب ہو گیا۔ دوست کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ شاعر دوست سے کہتا ہے کہ تجھ سے کچھ گلہ نہیں، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ محبوب کا حسن ہی ایسا ہے کہ جو بھی اسے دیکھ لیتا ہے اس کا عاشق بن جاتا ہے۔ لیکن نامہ بر کہیں ملے تو میرا سلام کہہ دیجئے اس کو، یعنی میرا اس کو جو ہے وہ یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، میں الزام اس کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا۔ مومن خان مومن کا یہ شعر ہے۔ آپ ذرا مومن کے اس شعر کو ملاحظہ فرمائیں تو مومن کے اس شعر میں بھی حذف و ایما کی نوعیت کی دوسری طرح کی ہے۔ اس شعر کا واحد متکلم اپنے محبوب کو الزام دیتا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ الزام کیا ہے۔ اس الزام کے جواب میں محبوب کہتا ہے کہ میں تمہارے جذبے دل کا امتحان لے رہا تھا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ محبوب پر وعدہ خلافی کا الزام تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس نے ملنے کا وعدہ کیا اور نہیں آیا۔ محبوب نے جذبے دل کے امتحان کا عذر کیا۔ عاشق کے دل میں جذب ہوتا، کشش ہوتی تو وہ کھنچ کر چلا آتا۔ اس بات کو آزمانے کے لیے وہ اپنے گھر میں ٹھہرا رہا۔ ثابت ہوا کہ عاشق کے دل میں جذب نہیں ہے۔ عاشق محبوب کو الزام دے رہا ہے لیکن قصور اس کا اپنا نکل آیا۔ تو عزیز طلباء، خاص طور پہ ٹیچرز، یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے نا وہ لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور